बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ ज़ारा। किताब है अल जहीम, जहन्नम का बनना और इसका झगड़ा करना। इब्तदाए आफरीनिश में अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को बनाया। कोई इंसान भी दुनिया में नहीं था। फरिश्ते ही थे जो दिन रात अल्लाह की इबादत और बंदगी कर रहे थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया, जाओ इसको देख कर आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मालूम था कि एक नई मखलूक पैदा होगी। अल्लाह ताला एक खलीफा बनाने वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और इसे देखो। वो गए और इसको देखा। जो कुछ इसमें रहने वालों के लिए अल्लाह ने तैयार किया था, इसको देखा। फिर आए और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इसके बारे में कोई शख्स नहीं सुनेगा मगर जरूर इसमें दाखिल होगा। फिर मकरूहात तबीयत से इसको घेरा। फिर कहा, ऐ जिब्राइल, जा और इसको देखो। इसकी तरफ देखा, फिर आए और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, मैं डरता हूँ कि कोई इसमें दाखिल ना होगा। जब अल्लाह ताला ने दोज़ख को पैदा किया तो फरमाया, ऐ जिब्राइल, जाओ और इसको देखो। वो गए, इसको देखा, फिर आए और कहा, ऐ रब, तेरी इज्जत की कसम, इसके बारे में कोई शख्स सुनेगा तो हरगिज इसमें दाखिल ना होगा। अल्लाह ताला ने इसको शहवात नफ्स के साथ घेर दिया। फिर कहा, ऐ जिब्राइल, जाओ इसको देखो। वो गए, इसे देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं डरता हूँ कोई बाकी ना रहेगा मगर इसमें दाखिल ना हो। तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, निसाई। जहन्नम इंतहाई बदसूरत, बदनुमा, जिल्लत और अजाब का सामान, भड़कती हुई आग। जहन्नम में बद शक्ल, बद हैबत, जालिम फरिश्ते, सांप, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, क्या बुराई थी जो जहन्नम में पैदा नहीं की गई। बदसूरत, अजाब, जिल्लत, रसवाई, तकलीफ पहुंचाने वाली हर चीज जहन्नम में मौजूद कर दी गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे देखा तो दुरुस्त फरमाया, कोई भी इसके बारे में सुनेगा हरगिज इसमें दाखिल ना होगा। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी जहन्नम को घेर दिया, ढांप दिया, छुपा दिया इंसान की पसंदीदा चीजों में जो इसके नफ्स को मरगूब हो, यानी अपनी मनमानी करना, नफ्स की ख्वाहिशात पर चलना, शहवात की पैरवी करना। अब जहन्नम बन गई, तैयार हो गई, ढांप दी गई मरगूबात नफ्स से। जन्नत भी तैयार हो गई, हर तरह का आराम, आसाइशें, इज्जत, एहतराम, इंसान के फायदे और आसाइश की हर चीज और इसकी लज्जत का हर रंग इसमें शामिल कर दिया गया। मगर इस पर सख्तियां लपेट दी गईं, इसे घेर दिया इन चीजों से जो इंसानी नफ्स के लिए गरां हैं। जन्नत की नेमतें इस कदर बेहतरीन और आला किस्म की बनी और तैयार हुई कि एक दफा फरिश्तों ने भी कहा कि या अल्लाह, हमारे लिए आखरत बना दे, और इसलिए और इंसानों के लिए दुनिया की नेमतें हैं। हजरत जाबिर से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम और इसकी औलाद को पैदा किया, फरिश्तों ने कहा, ऐ रब, तूने इनको पैदा किया, ये खाते हैं, पीते हैं, निकाह करते हैं, सवार होते हैं, इनके लिए दुनिया रहने दे और हमारे लिए आखरत बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी रूह इसमें फूंकी है, ऐसी मखलूक की तरह नहीं कर सकता। जिसे मैंने कहा हो जा, वो हो गया। बेहकी। जब जन्नत और दोजख बनकर तैयार हो गई तो एक मर्तबा दोजख ने जन्नत से झगड़ा किया। अल्लाह ताला अपनी मखलूकात की जुबान समझता है। जब पत्थर भी अल्लाह ताला के डर से रो सकते हैं तो दोजख और जन्नत के एहसासात और बहस मुबासा होना कोई अजीब बात नहीं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और दोजख ने आपस में झगड़ा किया। दोजख कहने लगी, मैं मुतकब्बिरों और जाबरों के साथ तरजीह दी गई हूँ। जन्नत कहने लगी, मुझे क्या है कि मुझ में ज़ईफ लोग और फरेब खुर्दा और नजरों से गिरे हुए लोग दाखिल होंगे।
اللہ تعالیٰ نے کہا تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں اس میں داخل کروں، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں جس کو چاہوں تیرے ساتھ عذاب کروں، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا بھرنا ہے، اور دوزخ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دیں گے۔ دوزخ کہے گی بس بس، اس وقت تو بھر جائے گی، اس کے اجزاء ایک دوسرے کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن جنت کے لیے اور مخلوق پیدا کرے گا۔ متفق علیہ۔ بعد دوزخ کے جھگڑنے کی بدصورت، بدنما، پھر عذابوں سے بھرپور۔ اس نے فخر جتایا تو کس بات پر کہ بڑے بڑے متکبر اور جابر لوگ مجھ میں داخل ہوں گے۔ اسے سانپ، بچھو، کھولتا پانی، زقوم، غساق، یہ چیزیں بری نہ لگی، لیکن اس نے جنت پر اپنی برتری جتائی۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا مہربان آقا ہے، کیسے انصاف والا ہے، اس نے کسی کی دل شکنی نہ کی۔ جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، جس کو چاہوں میں اس میں داخل کروں۔ پھر دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں جس کو چاہوں تیرے ساتھ عذاب کروں۔ دونوں کو اس کی اہمیت سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ دونوں کو بھرا جائے گا۔ دوزخ کا دھاڑنا، غیظ و غضب سے چلانا میدان حشر میں اہل جہنم کو دیکھ کر بھی ہوگا۔ فرشتے زنجیروں سے باندھ کر اسے میدان حشر میں لائیں گے۔ جب اس کی نظر اہل محشر پر پڑے گی تو غصے سے دھاڑے گی، لیکن فرشتوں نے اسے زنجیروں سے جکڑ رکھا ہوگا۔ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی زنجیریں پکڑے ہوں گے۔ اس کی دھاڑ، آوازیں، غیظ و غضب سے چلانا سن کر اہل محشر کانپ جائیں گے۔ کافر اور مشرک مجرم ڈر اور خوف سے کانپتے ہوں گے۔ صدمات سے ان کے دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا نہ ہوگا جو انہیں سہارا دے۔ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی جہاں وہ اس بلا سے بچنے کے لیے پناہ پکڑیں۔ جہنم کا دھاڑنا۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش میں ہوگی، ایسا معلوم ہوگا جیسے غصے سے پھٹ پڑے گی۔ گویا جہنم میں سختی اس قدر ہے کہ روز ازل سے جب کوئی نہ تھا جنت سے الجھ پڑی۔ میدان حشر میں انسانوں کو دیکھ کر دھاڑے گی۔ اللہ کا عذاب اور اس کی سزا اس قدر سخت ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چونکہ مالک خود بھی زبردست اور عظیم ہے، اس کی سزا بھی زبردست اور عظیم ہے، اس کا انعام بھی زبردست اور شاندار اور عظیم ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے سرکش اور باغی اور دشمن تھے، آخرت کے دن جب وہ ابھی میدان حشر میں دور سے جہنم کو دیکھیں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس وقت وہ خوف و دہشت سے روتے اور کانپتے ہوں گے۔ وہ معافیا مانگیں گے، معذرتیں کریں گے۔ اس وقت ان کے لیے انتہائی ندامت اور پچھتاوا ہوگا۔ وہ کہیں گے ایک مرتبہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، وہ نیکیاں کر کے لے آئیں گے، مگر اس بات کا انہیں جواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت وہ سب صاحب ایمان ہوں گے، مگر آخرت کا ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جو جرائم انہوں نے کیے تھے اس پر انہیں انتہائی ندامت اور شرمساری ہوگی، اور جو غفلت انہوں نے دنیا میں کی اس پر انہوں نے دنیا میں اور جو غفلت انہوں نے دنیا میں کی اس پر انہوں نے دنیا میں اپنا نقصان کیا۔ اس وقت اس نقصان کی تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی۔
آج ہم مالک کے سامنے ہیں۔ اگر ہم فرما برداری کی روش اختیار کر لیں اور مالک کے احکامات پر عمل شروع کر دیں تو یہ بات ہماری مستقل اور دائمی زندگی میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی فرما برداری اور نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی سلطنت میں ذرا برابر بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ساری کی ساری مخلوق بے شک اکٹھے ہو کر اس کی نافرمان ہو جائے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سب کی سب مخلوق فرما بردار اور اطاعت گزار بن جائے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، آپس میں ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر جس سے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہدایت مانگو، تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب محتاج ہو مگر جس سے میں دولت مند کر دوں، مجھ سے روزی طلب کرو، میں تم کو روزی دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گناہ کرتے ہو مگر جسے میں نے بخشا، جو شخص یہ یقین رکھے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے معاف کر دوں گا اور اس بات کی پرواہ نہیں رکھتا۔ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے زندے اور مردے، خشک اور تر، سب جمع ہو جائیں اور ایک پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں تو یہ جمع ہونا میرے لیے نفع بخش نہیں، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندے مردے سب جمع ہوں اور ایک بدبخت شخص کی طرح ہو جائیں تو یہ میری مملکت میں ایک مچھر کے پر کے برابر کمی نہ کرے گا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندے مردے، خشک و تر سب ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں سے ہر نفس اپنی انتہائی آرزو کے مطابق طلب کرے اور میں ہر ایک کو اس کی آرزو کے مطابق عطا کروں تو یہ بات میری مملکت میں کوئی کمی نہ کرے گی، مگر اس طرح جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے گزرے اور اس نے سوئی سمندر میں ڈبوئی جتنا پانی سوئی نے لیا، یعنی تمام مخلوقات کو ان کی انتہائی آرزوؤں کے مطابق عطا کرنے سے صرف اتنا ہی فرق ہوگا جسے سمندر سے سوئی پانی لے لے، اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں، بہت دینے والا ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں، میری سزا صرف کہنا ہے، بے شک میرا حکم ہوتا ہے، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ روایت کیا مسند احمد میں، ترمذی نے، مسلم، ابن ماجہ نے۔ مرنے کے بعد قبر میں اہل جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جہنم انسان کی نظر سے صرف دنیا کی زندگی میں ہی پوشیدہ ہے، مرنے کے بعد دوزخ والوں کو ان کے جہنم کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے، بلکہ اہل جہنم کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ قیامت کے دن تم اس میں داخل ہوگے۔ جہنم اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار شدہ اور موجود ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، سورۃ بنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ یہ مالک کائنات کا بنایا ہوا قید خانہ ہے جس کی مثال دنیا کے قید خانوں سے نہیں مل سکتی۔ دوزخ کے احاطہ کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دوزخ کے احاطہ کی 4 دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ ترمذی۔ وہ قید خانہ جس کی دیواروں کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہو تو ان دیواروں کی اونچائی، ان کا طول، ان کا عرض اسے بنانے والا ہی جانتا ہے، جس نے اپنے دشمنوں، اپنے مجرموں اور منکروں کے لیے اسے تیار کیا ہے۔ اس میں طرح طرح کے عذاب بنائے ہیں۔ ایک پہاڑ سعود ہے، یہ آگ کا پہاڑ ہے، اس کے پتھر ہیں گویا دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ جلنے کی سزا کیا کم ہوگی کہ دوستوں کو ان پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا
اور یہ مشقت اور محنت ان پر ڈالی جائے گی، پھر پہاڑ سے گرایا جائے گا، یہ گرنے کا خوف الگ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے، 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح اس میں گرایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا تدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کی مہمانی کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، یا اللہ کے لیے اولاد مقرر کرتے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ آخرت نہیں آئے گی، انسان مر کر چورا چورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ کہ دنیا کی زندگی ہے، زمانے کا الٹ پھیر ہے، انسان مرتا اور جیتا ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں، کوئی جلانے والا، زندہ کرنے والا نہیں۔ ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، یہ جہنم کی زبردست آگ، اس کا زبردست عذاب ہے، یہ اس کا ذریع کھانا ہے اور زقوم ہے، انتہائی بدنما اور انتہائی کڑوا کھانا، اور حمیم ہے کھولتا پانی، اور جہنم کے ظالم فرشتے ہیں جو ہر وقت گرز ہاتھوں میں لیے دوزخیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ایک لمحہ کو آرام نہیں لینے دیتے۔ والحمدللہ رب العالمین۔